अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और आज एक हमने तलाश गुमशुदा का इश्तिहार देना है। और उसकी तफ़सील तो मैं जाके आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वो एक शख्स था जिसका 56 इंच का चौड़ा सीना था, और जिसने ये कहा था कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है। और लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, उसकी तफ़सील मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ज़रा एक चीज़ बता दूं कि इस शख्स ने, जो 56 इंच वाला है, उसने इंडियन इकोनॉमी का ये हाल कर दिया हुआ है कि पिछले 40 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 2 क्वार्टर्स जो हैं उसमें कंसेक्टिवली जो इकोनॉमी है इंडिया की इस तरह तबाह हुई हो। अब यहां से ये अंदाजा हो रहा है कि 2 क्वार्टर्स लगातार होने के बाद अब रिसेशन जो है वो फॉर ग्रांटेड है, वो आना ही आना है। और अगर ये आएगा तो पूरी इकोनॉमी इंडिया की आप देख सकते हैं कि क्या हो सकती है। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिवेरिटी जो है वो फोरकास्ट की जा रही है इंडिया के लिए। अब एक बंदा जो उनका है, जो गोदी मीडिया का एक बहुत बड़ा सिंबल है, जिसका नाम है राहुल कंवल, उसको मैं बताता हूँ कि उसने ये लिखा है, खुद उसने ट्वीट किया है। उसने कहा है कि ये जो जो इंडिया का जो क्वार्टर 1 है, उसमें जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है 23.9% के हिसाब से अप्रैल और जून के दरमियान। तो उसने कहा दिस इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्शन ग्लोबली अमंग द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। अब ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस बंदे की पॉलिसीज की वजह से 130 करोड़ की आबादी का एक मुल्क जो है उसकी क्या हालत होगी। ये तो हो गया इकोनॉमी का हाल। अब इकोनॉमी के बाद आते हैं जरा कि चाइना और इंडिया के साथ जो मामला चल रहे हैं। पिछले दिनों में आपने सुना होगा, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, कि कैवकास 2020 की जो एक्सरसाइज होने वाली थी, जिसमें पाकिस्तान था, रशिया था, चाइना था, उसमें इंडिया पुल आउट कर गया और उसने कहा जी कि हमने नहीं जाना। और उसके बाद हमने देखा कि जयशंकर साहब, जो उनके एस जयशंकर साहब जो हैं, जो इनके वजीर खारजा हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी। और उसमें भी उन्होंने टॉन्ट किया चाइना को, और उसमें भी उन्होंने ये कहा कि चाइना को चाहिए कि वो अपने एग्रीमेंट्स जो हैं उनको ऑनर करे। हालांकि ये खुद ना करें वो अलग बात है, लेकिन चाइना से ये मुतालबा किया गया कि आप ऑनर करें। अब साथ ही साथ मैं एक और डेवलपमेंट आपको बताऊं कि जो पिछले दिनों में हुई थी, आपको याद होगा कि ये जो इनके सीडीएस साहब हैं, जनरल बिपिन रावत साहब, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब ना हुए चाइना के साथ तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन मौजूद है। यानी उन्होंने एक बड़ा और खुला थ्रेट जो था वो चाइना को दिया कि अगर आप बाज ना आए तो हमारे पास मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी है कि हम अपना इलाका जो है, जो आपने कब्जा किया हुआ है, वो आपसे छुड़वा सकते हैं। अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, जब ये बात हुई जनरल रावत की तरफ से, तो ग्लोबल मेल ने, जो उनका एक अखबार है, उसने एक सर्वे करवाया, चाइनीज अवाम से पूछा कि इंडिया के साथ कैसे डील किया जाए। मेजॉरिटी ऑफ द चाइनीज, उन्होंने वोट किया कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए इंडिया के खिलाफ, सख्त एक्शन लिया जाए इंडिया के खिलाफ, और इनको सबक सिखाया जाए। अब उसके बाद हमने देखा कि कल की रिपोर्ट्स हैं। अब ये तो इंडिया की आपको पता है रिपोर्टिंग भी किस तरह की है। वो उन्होंने कल खुद बताया कि जनाब चाइना ने पैंगोंग सो का जो इलाका है उसमें कब्जा कर लिया है, मुख्तलिफ जो हाइट्स हैं उनके ऊपर। जब ये हुआ तो फौरन इन्होंने कॉलों पे कॉलें करनी शुरू की, फ्लरी ऑफ कॉल्स हुई, और फिर मिन्नतें करके इन्होंने ब्रिगेडियर लेवल के ऊपर वहां पे एक मुलाकात का बंदोबस्त हुआ। लेकिन वो इतनी स्टॉर्मी किस्म की मुलाकात थी कि जिसमें से कोई रिजल्ट नहीं निकला था, तो ना निकला। अब हुआ ये है कि अब ये मिन्नतें कर रहे हैं कि जनाब हमसे मीटिंग कर लें, हमसे बात कर लें, लेकिन चाइना का जो अटैक है वो अभी तक परसिस्ट कर रहा है। इनके अपने ऑफिशियल ने ये कहा है कि चाइना इज स्टिल होल्डिंग द रिज लाइंस इन मैनी एरियाज। खासतौर पे जो सदर्न साइड है उसके ऊपर उनका कब्जा जो है मुकम्मल हो चुका हुआ है। और जो चुशुल टाउन जो है उसके ऊपर जो 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 टॉप्स हैं उनके ऊपर उनका कब्जा हो चुका हुआ है। और जो लेक्स हैं, खासतौर पे पैंगोंग सो के साथ साथ जो है, और स्पैगर सो, दोनों है ये, सो कहते हैं लेक को, पैंगोंग सो का, और स्पैंगर सो जो है, इनके जो ओवरलुक करती हैं टॉप्स, उनके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब इंडियन की जो अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं
کہ جو شخص کہتا تھا نا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسا ہوا ہے، نہ 1 انچ ہم اپنی زمین کے اوپر قبضہ کرنے دیں گے، اب ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈیپسینگ کا جو علاقہ ہے اس میں 900 کلومیٹر، یہ ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، 900 کلومیٹرز اسکوئر کلومیٹرز، پینگونگ سو میں 65 اسکوئر کلومیٹرز، چوشول میں 20 اسکوئر کلومیٹرز، یہ گلوان کا جو علاقہ جہاں پہ پہلے ہوا تھا معاملہ اس میں 20 اسکوئر کلومیٹرز، ہاٹ سپرنگز میں 12 اسکوئر کلومیٹرز، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ انڈیا سے انہوں نے چھین لیے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اوور 1000 اسکوئر کلومیٹرز کا جو علاقہ ہے وہ چائنا نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے، لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ ایکچولی اس سے کہیں زیادہ علاقہ ہے جو کہ چائنا نے اسے چھین لیا ہے، اور بہت زیادہ ان کو اب تکلیف ہو رہی ہے کہ کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ نہ تو یہ لڑ سکتے ہیں، نہ ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ جب چاہیں ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو آ کے وہاں سے نکال کے اپنا اس علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب دونوں ہیں تو یہ سپر پاور نیوکلیر پاورز ہیں۔ اب نیوکلیر پاورز ہونے کے ناطے اب دیکھیں کہ جو ایک بلیک ٹاپ ہے، یہ جو مختلف ٹاپس ان کے نام ہیں، ہیلمٹ ہے، بمپ ہے، یہ اس طرح کی جو ٹاپس ہیں ان کے اوپر ان کا قبضہ ہونے کے بعد یہ ایک چیز پاسبل ہے کہ اس کا جو ایسکیلیٹری پوٹینشل ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ اگر کہیں اٹیک اس میں ہوتا ہے اور کہیں مس کیلکولیشن کسی بھی سائڈ سے ہو جاتی ہے اور انڈیا ریئیکٹ کرتا ہے اور ادھر سے چائنا جو ہے وہ پھر اٹیک کر دیتا ہے، تو اس میں پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایسکیلیٹ کر سکتی ہے سچویشن، جو کہ ریجن کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ لیکن ہیونگ سیڈ دس، یہ میرے خیال میں یہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ یہ چائنا کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ان کے ایک بہت زبردست قسم کے ون آف دا سینئر ایلیمنٹس ان انڈیا، جو ابھی بھی وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سین لوگ ہیں، جو بات کرتے ہیں تو عقل سے کرتے ہیں، جو یہ نہیں سوچتے کہ ہندوتوا کا کوئی ایجنڈا ہے جو اس کو لے کے چلتے ہیں۔ ان میں ہیں پروین سونی، ان کے ایک بہت زبردست اینالسٹ ہیں، ان کا ہم نے بھی انٹرویو کیا تھا۔ ان کا ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں سی بگ پکچر، چائنا اینڈ پاکستان آر اوپن اینیمیز، کشمیریز ناٹ ود اس، آور ملٹری از ناٹ اسٹرانگ، بریکٹ میں وہ پروف کر رہے ہیں، پروف لکھ رہے ہیں کہ وی اسٹارٹڈ 2016، یہ 2016 میں یاد ہے انہوں نے ایک وہ کہا تھا جی کہ ہم نے اسٹرائک کی ہے، اور پھر آ کے اگلے دن کہہ دیتا جی کہ نہیں مشن از اوور، ہم لوگ اب ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر وی اسٹارٹڈ 2016 اینڈ 2019 میں ان کے ساتھ جو ہوا، جب انہوں نے اٹیک کیا بالا کوٹ پہ، تو پاکستان پھر واپس ان کے اوپر اٹیک کیا، اور کیا ہوا ان کے ساتھ، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو then we avoided escalation. Many of our neighbors against us, our economy in dumps, we lack technology, internal discord, unabated. ساتھ ہی پہ لکھتے ہیں کہ have I missed anything؟ اب اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اور جنرل، ان کا میں آپ کو ٹویٹ بتاتا ہوں، ایک جنرل ہے ان کے، جنرل تیج سپرو، وہ لکھتے ہیں کہ the Chinese are explicitly conveying one message: the line of actual control is where they perceive it, and that our claim line has no relevance whatsoever. Even the theme of their arguments, claims during the several rounds of talks, as known from the media, precisely conforms to this stand. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا جو ملٹری کے ساتھ اٹیچ لوگ ہیں، جو پرانے ریٹائرڈ جنرلز ہیں، وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اور اب مجھے ایک شخص کو ڈھونڈنا ہے، اور وہ ہے جو یہ کہتا تھا کہ نہ کوئی گھسا ہوا ہے نہ کوئی گھسا ہوا ہے، اور وہ 56 انچ کا جو چیسٹ لے کے بیٹھا ہوا تھا وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کا تلاش گمشدہ کا اشتہار جو ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں، کہ اس کو بتاؤں کہ بھائی صاحب، آپ کے آپ کے بقول 1000 سے زیادہ کا علاقہ جو ہے وہ آپ کا چھینا جا چکا ہوا ہے، آپ اس کے لیے کچھ کریں گے؟ کیا آپ کچھ نہ کچھ اس کے لیے کریں گے؟ اگر آپ کر سکتے ہیں تو پلیز کچھ کریں، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ بہت خطرناک حد تک آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو کچھ کرنا ہے، آپ پاکستان کے اوپر تو چڑھ دوڑتے ہیں،
باقی چھوٹے چھوٹے ممالک کے اوپر آپ چڑھ دوڑتے ہیں، نیپال کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، سری لنکا کو تباہ کر دیتے ہیں آپ پھر بنگلہ دیش کے ساتھ پنگے لیتے ہیں۔ ادھر بھی ذرا تھوڑا سا سوچ لیں، کتنا بڑا علاقہ انہوں نے لے لیا آپ سے، کچھ کریں گے آپ؟ اچھا، اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ دوسرا جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ جو ہے، بھارتی سپریم کورٹ جو کہ ان کے انفلوئنس میں چل رہی ہے، جو کہ ایک میجورٹیرین سپریم کورٹ بن چکی بھی ہے، اس میں پچھلے دنوں میں پرشانت بھوشن صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ایک کنٹمپٹ آف کورٹ کا جو نوٹس تھا وہ دیا ان کو۔ اب اس میں کیا ہوا؟ اب اس میں جب ہوا یہ کہ جب وہ گئے وہاں پہ کورٹ میں تو انہوں نے کہا جی میں تو معافی نہیں مانگوں۔ اب تو کورٹ تو پھنس گئی، پوری دنیا جو تھی اس نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا، 2 ٹویٹس کے اوپر سارا معاملہ ہوا، اور وہ اس میں بھی جو چیف جسٹس صاحب ماشاءاللہ جو موٹر سائیکلوں کے اوپر سیریں کر رہے تھے اور تصویریں کھنچوا رہے تھے، ان کا مسئلہ آیا۔ تو پھر آج جا کے پھنس گئے، تو جب سپریم کورٹ کی آج تو میں نے دیکھا کہ ٹھس ہوگی، آج پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان سے کہا جی کہ چلیں خدا کے لیے آپ 1 روپے کا جرمانہ دے دیں تاکہ ہماری کچھ عزت بچے۔ اب جس ملک میں سپریم کورٹ کا یہ حال ہو جائے، جس سپریم کورٹ کی یہ حالت ہو کہ وہ اپنے ہی دیے ہوئے کنٹمپٹ کے نوٹس کے اوپر اتنی سبکی کا جس کو نشانہ کرنا پڑے، اس کو 1 روپے کا جرمانہ دے کے جان چھڑوانی پڑے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پرشانت بھوشن صاحب جو ہیں انہوں نے پھر یہ کیا کہ یہ انہوں نے 1 روپیہ دکھایا اور انہوں نے کہا جی کہ میں 1 روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور ان کے وکیل نے دیا، یہ جو وکیل صاحب ہیں یہ انہوں نے ان کا 1 روپیہ دے کے تو ان کو جناب کہا کہ جی ٹھیک ہے سپریم کورٹ کی جان چھوڑ دیں آپ، ہمارے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں اور باقی جو کورٹ ہے اس کا تو کوئی حال نہیں ہے، آپ ہی ان کی جان چھوڑ دیں ورنہ تو وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ حال ہوتا ہے جب ادارے ہندوتوا جیسے میجورٹیرین ایک جو قانون ہے اس کے مطابق چلتے ہیں، ان کے نزدیک لا کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ان کے نزدیک لا کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، تو وہاں پہ جا کے پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ اب آخر میں ایک چیز میں تھوڑی سی ان ریلیٹڈ ٹو دس ایشو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنی جو ایئر سپیس ہے اس کو اجازت دی ہے یوز کرنے کے لیے ایل جو اسرائیلی ایئر لائن ہے اس کے طیارے کو، جو کہ ہائی پاور ڈیلیگیشن لے کے جا رہا تھا، اسرائیلی اور امریکن، جس میں دماد اعظم کشنر صاحب بھی تھے اور اس میں اسرائیل کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے وہ بھی تھے، تو یہ ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن جو تھا وہ یو اے ای جا رہا تھا۔ تو ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے بارے میں سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں تاکہ ہم ادھر سے گزریں، کیونکہ فرسٹ ایور فلائٹ تھی ٹو یو اے ای۔ تو مجھے حیرانی یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک فلسطین نہیں بنتا، اس کی آزادی نہیں ہوتی تو ہم فلسطین کو تسلیم نہیں کریں گے، اپنا اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ دوسری طرف آپ اسرائیل کی ایئر لائن جو ایل ہے اس کو آپ اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ what does it mean? what does it show? ایم بی ایس صاحب ذرا بتائیں نا کہ یہ کیا ڈائیکاٹمی نہیں ہے آپ کی پالیسی کی، اور کیا یہ نہیں ظاہر کرتا کہ آپ اندر اندر سے ملے ہوئے ہیں، اوپر سے صرف آپ لپ سروس کر رہے ہیں؟ یہ جو ہونٹ سیوا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، یہ لوگوں کو پتا ہے، پیپل آر ناٹ اسٹوپڈ، آپ جو ان کو کہنا چاہتے ہیں آپ صاف صاف کہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگر آپ سیریس تھے تو آپ کو ان کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، آپ نے اجازت دے دی ہے، لیکن یہ اچھی نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کی یہ ڈائیکاٹمی شو ہو رہی ہے، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب تک کہ آپ اپنے سٹینس کے کھڑے رہے تھے آپ کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ہاں اگر وہ ظاہر ہے کچھ صاحب اپنے امریکہ کی طیارے پہ گئے ہوں گے نا، اگر وہ اپنے طیارے پہ وہاں سے گزرتے تو چلیں آپ کے ساتھ، وہ امریکہ کے ساتھ تو تعلقات ہیں آپ کے، لیکن اسرائیل کو آپ کا اجازت دینا وہاں سے آپ کی ڈائیکاٹمی شو کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ آئندہ اس طرح کی ڈائیکاٹمی سے بچیں گے اور پاکستان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے بجائے اسرائیل کے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔